अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सैलाब मुतासरा इलाकों में खड़े पानी से बीमारियां फैलने का खदशा है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला और तमाम मुताल्लिका महकमे मिलकर खड़े पानी को निकालने के हवाले से हिकमत अमली मुरतब करें। हुकूमत को चंद दिन का वक्त दे रहा हूँ, लॉन्ग मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा, तैयारी मुकम्मल है। इमरान खान कहते हैं इलेक्शन का ऐलान ना किया गया तो चंद दिन बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दूंगा। बिजली महंगी होने की वजह से पीटीआई को ज़्यादा वोट मिले। राना सनाउल्लाह कहते हैं हमारे मुश्किल फैसलों की वजह से महंगाई हुई और बिजली की कीमत बढ़ी। ये मुश्किल फैसले दिल पर पत्थर रखकर पाकिस्तान की खातिर किए। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की जमानत मंजूर। अदालत ने इमरान खान को 1 लाख की जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दे दिया। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग की बदतरीन शिकस्त पर नवाज शरीफ शदीद बरहम, वजूहात जानने के लिए रिपोर्ट मांग ली। नून लीगी ज़राए कहते हैं बढ़ती महंगाई, बिजली के भारी बिल, पार्टी का मफाहिमाना बयानिया और क़यादत की अदम दिलचस्पी शिकस्त की वजूहात बनी। मुल्तान वालों ने सियासी खाना बदोश से हिसाब बराबर कर दिया। आसिफ जरदारी कहते हैं अवाम के कदमों में सियासी जन्नत है, कायदे अवाम का फरमान हमारे लिए मिशले राह है। सियासी जमातों के रवैये से कराची मरकजी सियासी दायरे से अलग है। हाफिज नईम कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली पार्टियां अवाम के मसाइल पर तवज्जो नहीं देती। T20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच, पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों 6 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर 160 रन बना सकी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में खड़ा पानी बड़ा चैलेंज है। बीजों की तकसीम का काम सूबों के साथ मिलकर जल्द शुरू कर देंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाके सोहबतपुर के दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म को बताया गया कि मॉडल स्कूल का PC1 बना दिया गया है। स्कूल को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि इस स्कूल के क़याम के लिए 2 माह का वक्त दिया गया था। अगस्त और सितंबर के बिजली के बिल मुतासरीन से नहीं लिए गए। 25,000 रुपये की नक़द रकम के लिए 3,900 से ज़्यादा ख़ानदानों की रजिस्ट्रेशन कर दी गई है। ये अमल थोड़ा सुस्त है, जिसके लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़िम्मेदारान को भी यहाँ बुलाया गया है। वज़ीर आज़म को बताया गया कि सैलाब से मुतासरा 5 अज़ला में मशीनरी काम कर रही है। वबाई अमराज को रोकने के लिए स्प्रे किया गया है। 11,126 खानदानों को 25,000 रुपये फीकस की फराहमी कर दी गई है। वज़ीर आज़म को बताया गया कि फ्लड रिलीफ का काम 88% मुकम्मल कर लिया गया है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सोहबतपुर का इलाका बलूचिस्तान में सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। यहाँ हर तरफ पानी खड़ा है, पानी की सतह कम हुई है
تاہم یہ ابھی تک موجود ہے۔ متاثرین میں 25,000 روپے کی تقسیم کا کام 86% تک مکمل ہو چکا ہے۔ 5 ارب روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ اسی طرح ان علاقوں کے متاثرین سے 300 یونٹ تک کے اگست اور ستمبر کے بجلی کے بل ان سے نہیں لیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ متاثرین کو ریلیف اور خیموں کی تقسیم کے حوالے سے کسی قسم کی شکایات نہیں آنی چاہیے۔ وزیر اعظم کو کمشنر نے بتایا کہ پٹ فیڈر کینال کے ساتھ نکاسی آب کا نظام بھی موجود ہے، جس کے ذریعے یہ کھڑا پانی نکالا جائے گا۔ جہاں بھی شگاف پڑے تھے انہیں بند کر دیا گیا ہے۔ ماڈل اسکول کی جگہ سے پانی نکال دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے انہیں ہدایت کی کہ اس اسکول کا منصوبہ 1 ماہ میں مکمل کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ ملیر کی نشست پر دوبارہ الیکشن کرایا جائے۔ پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی ہے، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ بڑی تعداد میں عوام کے نکلنے کا کیا نتیجہ آئے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سب نے مل کر بھی الیکشن لڑ لیا پھر بھی نہیں جیتے۔ لانگ مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جائے گا۔ اس مارچ میں اتنی عوام نکلے گی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ کراچی میں الیکشن ہارا ہوں، پیپلز پارٹی نے کھل کر دھاندلی کی۔ ڈسکا میں دوبارہ الیکشن ہوا تھا۔ کراچی کے حلقے این اے 237 میں بھی دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے۔ ضمنی الیکشن میں فتح کے بعد نیوز کانفرنس کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا کہ کراچی میں الیکشن ہارا ہوں، پیپلز پارٹی نے کھل کر دھاندلی کی، میں ووٹر سپورٹرز کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ سندھ میں دھاندلی کرتی ہے۔ چیف الیکشن کے بارے میں آڈیو لیکس میں آ گیا ہے کہ یہ ان کا آدمی ہے۔ ڈسکا کے الیکشن میں ری الیکشن ہوا تھا، کراچی میں بھی ری الیکشن ہونا چاہیے۔ یہ الیکشن نہیں، ریفرینڈم تھا۔ ووٹرز کو پتا تھا ہم نے اسمبلی میں نہیں بیٹھنا تھا۔ ہنگو میں ہمارا امیدوار کہہ کر الیکشن لڑا کہ ہم نے اسمبلی میں نہیں بیٹھنا، پھر بھی لوگوں نے ووٹ دیا۔ قوم اس وقت الیکشن چاہ رہی ہے۔ یہ حکومت ایک سازش کے ذریعے مسلط کی گئی۔ ان حکمرانوں کے انٹرسٹ ہی پاکستان میں نہیں ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ قوم نے ان حکمرانوں کو بار بار مسترد کیا ہے۔ یہ لوگ ملک کا نہیں سوچ رہے، ان کا پیسہ باہر پڑا ہے، ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اداروں کا ہے جن کا مفاد سب کچھ پاکستان میں ہے۔ میں 3.5 سال کہتا رہا مخالفین NRO مانگ رہے ہیں، خود کو بچانے کے لیے یہ باہر بھاگ گئے۔ پہلے پرویز مشرف نے ان کو NRO دے کر نقصان پہنچایا، اب ملک ترقی کر رہا تھا، پھر ان کو لا کر NRO دیا گیا۔ ساری قوم کو پتا ہے جب پاکستان پر مشکل آئے گی یہ باہر بھاگ جائیں گے۔ میں سب اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی دیر حکمران رہیں گے ملک نیچے جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جیت کا مطلب یہ نہیں کہ عمران خان کو اسلام آباد پر چڑھائی کا لائسنس مل گیا۔ جتھا کلچر اپنایا تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ الیکشن اور تعیناتیاں جتھوں کے ذریعے ہوں گی تو آئینی مدت کا کوئی جواز نہیں۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کل قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوئے۔ یہ الیکشن صاف اور شفاف ہوئے، جس پر الیکشن کمیشن سب سے زیادہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ انہیں بھی الیکشن کمیشن نے بہت ذمہ داری سے مینج کیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل کے الیکشن میں کسی قسم کی جانبداری سے کام لیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران نیازی شروع سے جو چیف الیکشن کمشنر کے خلاف زہریلا اور ہتک آمیز گھٹیا پروپیگنڈا کرنے میں مصروف رہتے ہیں، ان کو دوسری بات ان کے جھوٹے ہونے کا ثبوت ملا ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بہت واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کل ملا کر 5,47,000 اور پی ڈی ایم 4,75,000 ووٹ لیے۔ عمران خان، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم 5,47,000 ووٹرز کے فیصلے کو مانیں تو تمہیں 4,75,000 ووٹرز کی رائے کا بھی احترام کرنا ہوگا۔ رانا ثناء نے کہا کہ جو ووٹ نون لیگ کو پڑا وہ بھی پاکستان کے شہریوں نے ہی ڈالا۔ اگر تمہاری نظر میں وہ سب چور ہیں تو ہماری نظر میں تم بھی ڈاکو ہو۔ جمہوریت یہی ہے کہ ووٹ کو عزت دی جائے۔ ووٹ کو عزت دینے سے مراد ہے کہ ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے، تبدیل نہ کیا جائے۔ اپنے حق میں پڑنے والے ووٹ کو آپ تسلیم اور مخالف کو رد کریں، یہ جمہوری رویہ نہیں ہے۔ کل کے الیکشن میں کسی قسم کی جو ہے وہ جانبداری سے جو ہے وہ کام لیا گیا، اور عمران خان نیازی صاحب جو شروع سے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ایک زہریلا اور ایک حد تک امیز انتہائی گھٹیا پروپیگنڈا کرنے میں ہر وقت جو ہے وہ
مصروف رہتے ہیں انہیں یہ دوسری مرتبہ جو ہے یہ ان کے جھوٹے ہونے کا جو ہے یہ ثبوت جو ہے یہ فراہم ہوا ہے۔ عدالت نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے کو 31 اکتوبر تک چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری سے روک دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ممنوع فنڈنگ کیس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں ضمانت کی درخواست دائر کی تھی۔ عمران خان اسپیشل جج سینٹرل عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے عمران خان کو 1 لاکھ کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ ایف آئی اے نے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہوئے جلد بازی میں مقدمہ درج کیا۔ الیکشن کمیشن رپورٹ کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا گیا جسے ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ حقائق کے منافی اور متعصب ہے۔ درخواست گزار کے مطابق عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے پیچھے سیاسی مخالفین کا ایجنڈا چھپا ہوا ہے۔ ایف آئی اے نے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کی تضحیک کے لیے مقدمہ درج کیا جو بدنیتی پر مبنی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ ایف آئی اے کی جانب سے 6 اکتوبر کو درج کیے گئے مقدمے میں ضمانت قبل از گرفتاری منظور کی جائے، جبکہ ضمانت قبل از گرفتاری کی کنفرمیشن تک عبوری ضمانت منظور کی جائے۔ خیال رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی کل تک حفاظتی ضمانت منظور کر رکھی ہے، جبکہ ممنوع فنڈنگ کیس پر ایف آئی اے نے مقدمہ کر رکھا ہے۔ ضمنی انتخابات میں نون لیگ کی بدترین شکست پر نواز شریف نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے شکست کے مکمل اسباب جاننے کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دینے اور فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ارسال کرنے کا حکم دے دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کی بدترین شکست پر پارٹی میں ہلچل مچ گئی۔ پارٹی سربراہ نواز شریف نے قیادت پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ نون لیگی ذرائع کے مطابق نواز شریف پارٹی قیادت کی کارکردگی سے نالاں ہیں اور انہوں نے لیگی وزراء اور عہدیداروں کو سخت تنبیہ کرتے ہوئے اعلیٰ قیادت سے ضمنی انتخابات میں شکست کی فوری طور پر رپورٹ طلب کر لی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق قیادت کی جانب سے نواز شریف کو ضمنی انتخابات میں شکست کی ابتدائی رپورٹ ارسال کر دی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ مہنگائی میں مسلسل اضافہ، بجلی کے بھاری بل، پارٹی کا مفاہمانہ بیانیہ اور قیادت کی عدم دلچسپی شکست کی وجوہات بنی۔ نون لیگی ذرائع کے مطابق ضمنی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی سرخرو ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی کی پنجاب میں واپسی ہوئی ہے۔ شکست کے مکمل اسباب جاننے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے ملتان میں پی ٹی آئی کو شکست دینے پر شاہ محمود قریشی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ جنوبی پنجاب صوبہ بن کر رہے گا، یہ میرا وعدہ ہے اور چیئرمین بلاول بھٹو کا منشور ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے ملتان میں پی ٹی آئی کو شکست دینے پر وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں علی موسیٰ گیلانی اور حکیم بلوچ کو ضمنی الیکشن جیتنے کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ تیر کا نشان فتح کا نشان، شاباش جیالوں شاباش۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ ملتان والوں نے سیاسی خانہ بدوش سے حساب برابر کر دیا ہے۔ ملتان اور ملیر کے عوام کا شکریہ، جیالے قابل فخر ہیں۔ ملتان اور ملیر میں جیت جیالوں کے نام ہے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ان کا کہنا تھا قومی اسمبلی میں 2 جیالوں کا اضافہ باعث اطمینان ہے، عوام کے قدموں میں سیاسی جنت ہے۔ قائد عوام کا فرمان ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز ملک کے مختلف شہروں میں قومی اسمبلی کی 8 اور پنجاب اسمبلی کی 3 نشستوں پر ہونے والے انتخابات میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے 6 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، جبکہ ملتان اور کراچی کی 2 نشستیں پیپلز پارٹی نے جیت لیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو فوری رد عمل دینا چاہیے۔ سیاسی ایڈمنسٹریٹر اپنی پارٹی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، الیکشن کمیشن سیاسی ایڈمنسٹریٹر کے خلاف کارروائی کرے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم نے ضمنی الیکشن میں کامیاب امیدواروں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال ہونے والے تمام ضمنی انتخابات میں عوام لا تعلق رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کراچی کے عوام کی اکثریت ان انتخابات کو اہم نہیں سمجھتی۔ سیاسی پارٹیوں سمیت ارباب اختیار کے لیے یہ اہم سوال ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے عوام صفائی، تعلیم، سڑک، پانی جیسے بلدیاتی مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ امیر جماعت کا مزید کہنا تھا کہ ضمنی الیکشن میں حصہ لینے والی پارٹیاں عوام کے مسائل پر توجہ نہیں دیتی۔ نعمت اللہ خان کے بعد کوئی نیا ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں ہوا۔
گرین بس منصوبے پر بھی نون لیگ اور تحریک انصاف کی حکومت نے اتنی تیزی سے کام نہیں کیا جیسا لاہور میں کیا گیا۔ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا، اس کا حال بھی عوام کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات سے متعلق حکومت سندھ کے الیکشن کمیشن کو خطوط کنفیوژن پھیلانے کی کوشش ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں صرف پولیس پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ سندھ پولیس میں تو سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں ہوئی ہیں، بلدیاتی الیکشن میں آرمی اور رینجرز کو طلب کیا جائے۔ حافظ نعیم نے یہ بھی کہا کہ کے الیکٹرک کے خلاف کوئی حکومت، وزیر اعظم اور سابق وزیر اعظم بات نہیں کرتا۔ بریک ڈاؤن میں کے الیکٹرک مکمل ایکسپوز ہو گئی، ثابت ہو گیا کہ کے الیکٹرک اپنے پلانٹ چلاتا ہی نہیں۔ کے الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کیا جائے۔ اب راج گروہ پوری دنیا میں دیوالیہ ہوئی، لیکن پاکستان میں اس کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہوتی۔ T20 ورلڈ کپ کے وارم اپ میچ میں ٹیم پاکستان کی جانب سے دیے گئے ہدف کو انگلش ٹیم نے 14.4 اوورز میں حاصل کر لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ T20 ورلڈ کپ کے وارم اپ میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ انگلش ٹیم نے ہدف 14.4 اوور میں حاصل کر لیا۔ انگلش اوپنرز فل سالٹ 1 رن اور ایلیکس ہیلز 9 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ بین اسٹوکس نے 36 رنز اور لیام لیونگسٹن 28 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ہیری بروک 45 اور سیم کرین 33 رنز بنا کر نان آؤٹ رہے۔ محمد وسیم نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ بارش سے متاثر ہونے کے باعث میچ 20 کے بجائے 19 اوورز کا کر دیا گیا ہے۔ قومی ٹیم 8 کھلاڑیوں کے نقصان پر 160 رنز بنا سکی۔ اوپنر شان مسعود نے سب سے زیادہ 39 رنز کی اننگز کھیلی۔ انگلش فاسٹ بالر ڈیوڈ ویلے نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ کپتان بابر اعظم وارم اپ میچ میں حصہ نہیں لے رہے، شاداب خان ٹیم کی قیادت کریں گے۔ وارم اپ میچ میں 13 کھلاڑی حصہ لیں گے، جبکہ فخر زمان ریہیب کے ساتھ ٹریننگ کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ شاداب خان کے علاوہ کھلاڑیوں میں افتخار احمد، آصف علی، محمد وسیم، نسیم شاہ، محمد حسنین، حارث رؤوف، شاہین آفریدی، محمد رضوان، حیدر علی، شان مسعود، محمد نواز اور خوشدل شاہ شامل ہیں۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔